अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत। आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। कराची और हैदराबाद के 16 अज़ला में बलदियाती इंतखाबात कल हुए, वोटिंग जारी रही। टर्न आउट शुरू से ही हम देख रहे थे कि उस सतह के ऊपर नहीं था जैसा कि होना चाहिए था, और यकीनन इस चीज़ को MQM अपनी जीत करार दे रही है। टर्न आउट कम होने की सूरत में MQM के रहनुमाओं की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें उनका यही कहना था कि अवाम ने हमारे ऊपर एतमाद किया है और अवाम ने भी इन हल्का बंदियों को नहीं कंसिडर किया है और वो हमारे बयानी के साथ स्टैंड कर रहे हैं। जबकि दूसरी साइड के ऊपर अगर अभी चूँकि गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं और उनके जो आदाद शुमार जो नंबर सामने आए हैं उनके मुताबिक पीपल्स पार्टी ही फ़िलहाल आगे जाती हुई इंटरनल सिंध के अंदर मामला हो या दीगर जगहों के ऊपर हो, तो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, PTI और TLP का भी एलिमेंट मौजूद था, लेकिन पीपल्स पार्टी एक बड़ी सीट्स लेने में बज़ाहिर तौर पर जो है वो नज़र आ रही है। ये बलदियाती इंतखाबात के हवाले से यकीनन जितनी रुकावटें पैदा की हैं उसके ऊपर तो बार बार बात की जाती है कि क्यों जो जमहूरी जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, ये बलदियाती इंतखाबात के इनकाद के लिए इतना क्यों तवालद से काम लेती हैं, क्यों वक्त पर इनका इनकाद नहीं होता, क्यों ये मामले अदालतों में चले जाते हैं। हम इसके ऊपर तो बात करते रहे, मगर कराची में चूँकि अहम मामला सबसे ये है 15 सालों से साफ़ पानी की फ़राहमी है, सफाई सुथराई के मामलात हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, राबता सड़कों की ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये जो बलदियाती इंतखाबात हुए हैं, अब ये नुमाइंदे क्या इख्तियारात का ही रोना रोएंगे या फिर हकीकी मानों में आवाम को डिलीवर भी करके देंगे, और ये जो चैलेंजेस हैं इनको फुलफ़िल करेंगे और आवाम की मंशा के मुताबिक करेंगे जैसे कि उनके मुतालबात है। इस एलिमेंट के ऊपर बात करेंगे और यकीनन MQM के एलिमेंट के ऊपर भी बात करेंगे। जो बाइकआउट का ऐलान किया गया उसका एडवांटेज किस सियासी जमात को हुआ है या फिर नहीं हुआ है। दूसरी साइड के ऊपर पंजाब की सियासी सूरत हाल है। इसम्बली चूँकि पंजाब की तहलील हो चुकी है, निगरान सेटअप के लिए भी नामों की तजवीज़ जो हैं वो सामने आ रही हैं। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कुछ नाम सामने आए हैं। उस सूरत हाल के ऊपर ही बात करेंगे। KP की असम्बली की तहलील के हवाले से कल का कहा गया है कि कल गवर्नर KP को असम्बली तहलील होने की जो समरी है वो भिजवा दी जाएगी और उसके बाद मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या होगा, इस तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। और इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार इब्राहिम बेग साहब ने। बेग साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बेग साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे बलदियाती इंतखाबात के हवाले से। कराची और हैदराबाद के 16 अज़ला में बलदियाती इंतखाबात हुए, वो सारा मामला आप ही के सामने है जिस तरह हुआ, लेकिन मैं आपसे कल की सूरत हाल के हवाले से बात करना चाहूँगा। टर्न आउट आप कैसे देखते हैं, MQM के बाइकआउट, इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ओवरऑल बलदियाती इंतखाबात सिंध के अभी जो इस मरहले के थे वो पुरअमन रहे, और बलदियाती इंतखाबात के हवाले से जिस तरह के झगड़े, जिस तरह की चीज़ें, चूँकि लोकल लोग इन्वॉल्व होते हैं, बिरादरियाँ इन्वॉल्व होती हैं, बिल्कुल आप नीचे के लेवल तक लोग इन्वॉल्व होते हैं, घरों तक लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो झगड़े ज़्यादा होते हैं। घरों के झगड़े होते हैं, बिरादरियों के झगड़े होते हैं, बिरादरी वर्सेस बिरादरी झगड़े होते हैं। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो पुरअमन इलेक्शन कल, मैं कहता हूँ मुबारकबाद देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को भी, और सिंध की हुकूमत को भी, रेंजर्स को भी, लॉ इन्फोर्सेस एजेंसीज़ को भी, कि उन्होंने कंपैरेटिवली कोई बड़ी चीज़ सामने नहीं आई, कोई बड़ा झगड़ा सामने नहीं आया, अल्लाह ना करे कोई कत्ल सामने नहीं आया, कोई इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आई। हाँ, कहीं पे गड़बड़ हुई है, तो इतनी गड़बड़ तो आपको किसी भी ज़िले में, पंजाब में भी इलेक्शन हो जाए तो वहाँ पे हो जाती है, एक बात। और सेकंड ये है कि पीपल्स पार्टी के जो दावे थे वो कंपैरेटिवली वो सही साबित होते नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बिलावल ख़ास तौर पे काफ़ी अरसे से ये कह रहे थे कि जब भी इलेक्शन होंगे हैदराबाद से हम जीतेंगे। हैदराबाद में खासा उन्होंने स्वीप किया है, खासा उन्होंने प्रोग्रेस दिखाई है, दूसरी बात। और सेकंड थर्ड ये हुआ है कि MQM का बैकआउट, MQM हार की वजह से बैकआउट उन्होंने किया। 3-4 पार्टियां दोबारा MQM की पुरानी शक्ल बनाई गई, वो इकट्ठे हुए, लेकिन वो चाह रहे थे कि हमें वक्त मिले, और वक्त उनको उस तरीके से नहीं मिल सका, चूँकि इलेक्शन कमीशन ने वो वक्त नहीं दिया उनको। इलेक्शन करा दिए और उनका बाइकाट बनता था या नहीं बनता था, उन्होंने बाइकाट कर दिया। लेकिन तअस्सुर ये है कि उन्होंने अपने हार की, शिकस्त के खौफ की वजह से उन्होंने इलेक्शन से बाइकाट किया। अब वो एक तरीके से खिलाफ बन गया था, क्योंकि हैदराबाद और कराची में MQM या मुहाजिर फैक्टर एक बड़ा फैक्टर के तौर पे देखा जाता है।
اس خلا کو فل کرنے کے لیے یہ سیکنڈ ٹائم ہوا کہ خلا فل ہوا۔ ایک دفعہ جب لندن کے لوگوں کو ڈسکارڈ کیا گیا اس وقت ایک خلا ہوا اور اس خلا کو فل کرایا گیا، اس سپیس کو فل کرایا گیا پی ٹی آئی کے ساتھ۔ پی ٹی آئی وہاں سے الیکشن جیتی، ایم این ایز ایم پی ایز اپنے بنوائے، اپنی قوت کے طور پہ سامنے آئی، چاہے وہ کرایا گیا، چاہے وہ سپیس تھی، چاہے وہ کیا گیا، جو بھی اس کے ریزلٹ تھے اس کو۔ اور سیکنڈ ابھی جب بلدیاتی الیکشنز کے بائیکاٹ ہوئے تو اس سپیس کو فل کرنے کے لیے 3 پارٹیز موجود تھی۔ ایک نمبر 1 پیپلز پارٹی موجود تھی میدان میں بلدیاتی الیکشن پہ، دوسرے نمبر پہ جماعت اسلامی بہت بڑا دعوے کر رہی تھی، کلیم کر رہی تھی کہ ہم آگے آئیں گے اور جیتیں گے اس کو، اور تیسرے نمبر پہ یہ میں بات کر رہا ہوں حیدرآباد اور کراچی سٹی کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ مہاجر بڑا فیکٹر ہے، تیسرے نمبر پہ پی ٹی آئی تھی۔ لیکن آپ نے دیکھا اس گیپ کو جو فل کیا گیا کمپیریٹیولی وہ پیپلز پارٹی نے فل کیا ہے۔ حیدرآباد سے وہ سویپ کر گئی اور کراچی میں ابھی تک جو الیکشن کے ریزلٹ آ رہے ہیں اس سے وہ آگے نظر آ رہی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو موجودہ ایم کیو ایم ہے وہ بھی شاید یہی چاہ رہی ہوگی، کیونکہ ان کا کمپٹیشن بیسیکلی ان کو ریپلیس کرانے کی جو کوشش کی گئی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کرانے کی گئی۔ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھے، پی ٹی آئی ان کو ٹف ٹائم دے رہی تھی۔ ان کا پی ٹی آئی کا بھی ایک مہاجر فیکٹر تھا، ان کا سندھی فیکٹر نہیں تھا، اس لیے ان کا مقابلہ تھا بیسیکلی۔ ایک تو پی ٹی آئی ہار رہی ہے، ایم کیو ایم خوش ہوگی، اور سیکنڈ جماعت اسلامی کے ساتھ تاریخی طور پہ ٹریڈیشنلی آپ دیکھیں مقابلہ رہا ہے ایم کیو ایم کا۔ جب سے ایم کیو ایم بنی ہے، ایم کیو ایم سے پہلے وہاں پہ کیا تھا؟ کراچی میں پیپلز پارٹی تھی یا جماعت اسلامی تھی یا نورانی صاحب ہوتے تھے، لیکن اب وہاں پہ ایک عرصے سے جماعت اسلامی کوشش کر رہی ہے۔ نعمت اللہ ان کے میئر بنے تھے کراچی کے، انہوں نے خاصی بڑی پروگریس دکھائی تھی وہاں پہ، ڈیولپمنٹ کے کام اور پانی کے اور باقی مسئلے انہوں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ کام کیا اس عمر میں، حالانکہ ایج ان کی کافی زیادہ تھی، لیکن انہوں نے ایک شو کیا، انہوں نے ثابت کیا کہ ہم کام کر سکتے ہیں، یہاں پہ ایمانداری سے کام کیا جائے تو یہاں پہ پروگریس آ سکتی ہے۔ ایم کیو ایم کی یقیناً جو پہچان ہے وہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بڑی واضح طور پر رہی ہے۔ اس جماعت نے جو بھی فیکٹر ہوئے ماضی کے اندر، مگر نچلی سطح کے اوپر ان لوگوں کا ایک نام ہے، انہوں نے کام بھی کیے ہیں، اور اس کے باوجود دوبارہ سے اپنی شناخت نہیں بنا پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ تقسیم در تقسیم ہے، یا پھر عوام کا عدم اعتماد ہے، یا پھر جو لندن میں ان کے بانی بیٹھے ہوئے ہیں وہ فیکٹر ہے، کیونکہ وہ اعلان کر دیتے ہیں بائیکاٹ کے۔ اس نقطے کے اوپر ہم بات کریں گے ناظرین، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے۔ بیگ صاحب، بریک میں جانے سے پہلے جو سوال آپ کے سامنے رکھا، ایم کیو ایم کی جو وجہ تھی، جو نچلی سطح کی جو سیاست کیا کرتی تھی، عوامی سطح کی، اور بالکل بلدیاتی انتخابات ہوں، ان چیزوں کے اوپر ایم کیو ایم ہی بڑی بات ایک لیڈ کرتی ہوئی نظر آتی تھی، تو یہ ہوا کیا؟ تقسیم در تقسیم ایلیمنٹ رہا، یا پھر وہ جو باہر والا فیکٹر ہے ان کی طرف سے اعلان آ جاتا ہے سامنے کے بائیک آؤٹ کرنا ہے؟ لندن کا فیکٹر بہت اہم ہے، ووٹ بینک لندن والے کا ہے، ابھی بھی مہاجر فیکٹر جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے پارٹیاں بنائیں، اسٹیبلشمنٹ نے بہت ان کو سپورٹ کیا، اور 3 4 پارٹیاں آ گئیں، ابھی دوبارہ اکٹھے ہو گئے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم جو پرانی شکل تھی وہ اکٹھے 3 4 5 پارٹیاں تھیں، ان کو اکٹھے کر لیا گیا، اکٹھے ہو گئی۔ اکٹھے ہونے کے باوجود ان کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ معاف کر دیا جائے، یعنی لندن والا معافی مانگنا چاہتا ہے، آپ مہربانی کریں اس کو ریکنسائل کریں، اس کو معاف کر دیں، چونکہ اس کے بغیر ان کا ووٹ بینک نہیں ہے، اس کے بغیر ووٹ پڑتا نہیں ہے۔ وہ چاہے تو ان کو ایک ووٹ بھی نہ پڑے، وہ چاہے تو بائیکاٹ ہو جائے، چاہے تو ان کو ووٹ پڑ جائے۔ اس لیے ان کی معافی تلافی کے بغیر وہ بھی یہی چاہ رہا ہوگا کہ یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، حکومتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ مجھے معافی تلافی کرائیں باقاعدہ، اور معافی تلافی اگر ہو گئی تو ایم کیو ایم ایک طاقت کے طور پہ دوبارہ یقیناً آ سکتی ہے۔ گو کہ وہ شکل نہیں ہوگی، وہ جو فسادات والی شکل تھی، وہ جو شہر ہر وقت بند ہوتے تھے، وہ بوری بند لاشیں تھیں، وہ فیکٹر دوبارہ نہیں آئے گا یہاں پہ، لیکن ان کی ایک ووٹ کی قوت بن سکتی ہے ان کے سپورٹ سے، اگر ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ مہاجر فیکٹر تو یہاں پہ رہا۔ اور ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہے کہ یہ ہم نے ابھی تک جو بات کی ہے وہ حیدرآباد شہر اور کراچی شہر کی بات کی ہے، جو کہ یقیناً بڑے اہم ہیں، سندھ کے بڑے سٹیز ہیں، پورٹ سٹی ہے، اور میئر 5 7 ضلع جس میں ہوں گے، لیکن اندرون شہر آپ نے دیکھا ہے کہ باقی جو اضلاع ہیں
اس میں تو پیپلز پارٹی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. وہ ایسا انہوں نے سویپ کیا ہر جگہ پہ, جو بھی ضلع آپ ٹھٹھا اٹھا لے, جو بھی ضلع آپ اٹھا لے, 7 کو اٹھا لے, کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیں سویپ کر گئے. وہاں پہ نہ پی ٹی آئی نظر آئی, نہ وہ جو ان کے نیشنل ڈیموکریٹک الائنس ٹائپ ہے نہ وہ نظر آیا, نہ جماعت اسلامی نظر آئی, نہ کہیں پہ ایم کیو ایم تو شہروں میں وہاں پہ سٹیز میں ہوتی تھی, وہ کہیں پہ نظر نہیں آئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی وہاں پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگ راضی ہیں, خوش ہیں. ہم یہاں سے بیٹھ کے ہمارا میڈیا کے کچھ لوگ بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ سندھ میں کام نہیں ہوئے, سندھ میں سے لوٹ کھسوٹ ہے, نہیں ہوا. سندھ میں میں نے کافی وزٹ کی ہے, آپ یقین کریں اندرون سندھ میں جتنے کام ہوئے ہیں شاید ہمارے ہاں کم از کم پنجاب میں سرائکی علاقے میں تو اتنے کام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سندھ کے اندرون میں بے پناہ وہاں پہ کام ہوا ہے, اس لیے لوگ وہاں پہ خوش ہیں. ایک بات. دوسرا, ہیلتھ فیسلٹیز چاہے وہ شہروں کی ہوں چاہے وہ دیہاتوں کی ہوں, وہ بہت زیادہ ملی ہے. تیسرا, جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں وہ بہت اچھے کمپیٹنٹ ہیں, انجینئر ہیں, انہوں نے خود بڑا کام کیا ہے, ان کی ٹیم بہت اچھی ہے. اگر آپ 1-2 منسٹرز کو مائنس کر دیں, باقی ٹیم اگر دیکھیں سندھ کیبنٹ کی, بہت اچھی ٹیم ہے, کام کرنے والی ٹیم ہے, ینگسٹرز کی ٹیم ہے, کمپیریٹیولی ایمانداری ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے. ایک آدھے منسٹر کو آپ اگر چھوڑ دیں تو کسی کی بھی ریپوٹیشن وہاں پہ خراب نہیں ہے, کسی پہ ایون مخالفین بھی انگلی نہیں اٹھاتے کہ وہ کرپٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 99% وہاں کی کیبنٹ پہ آپ اعتراض ہی نہیں کر سکتے, نہ کسی نے اعتراض کیا ہے, انگلی اٹھائی نہیں جا سکتی, نہ کسی نے اٹھائی ہے. تو کمپیریٹیولی وہاں پہ کام ہو رہے ہیں, لوگ راضی. اس لیے بلاول کا کلیم جو تھا وہ بالکل صحیح کلیم تھا کہ حیدرآباد کو ہم جیتیں گے, کراچی میں ہم کوشش کریں گے. وہ ریئلسٹک سٹیٹمنٹ تھی ان کی. ابھی آپ کے سامنے ریزلٹ آ رہے ہیں. یہ جو فیکٹر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں شہر قائد کے حوالے سے, یقیناً اس میں پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ 85 جو شہر قائد میں جو نشستیں ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ وہ جیت چکے ہیں. جماعت اسلامی سو کی بات کر رہی ہے. تو یہ انتخابات میں کل تحفظات بھی سامنے آئے رہنماؤں کی جانب سے کہ تاخیر جو ہے وہ نتائج میں ہو رہی ہے, نہیں ہمیں نتائج بتائے جا رہے. تو عموماً جب نتائج میں تاخیر ہوتی ہے تو پھر الیکشن خود ہی ایک متنازع بن جاتا ہے. تو کیوں الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہر بار کوئی نہ کوئی یا کہیں نہ کہیں جو ہے ہمیں سے تاخیر دیکھنے میں سامنے آتی ہے, جس کی وجہ سے وہ پھر پورا ایک جو سیٹ اپ ہے وہ متنازع بن جاتا ہے. دیکھیں, اس کو ایم این اے اور ایم پی اے کا الیکشن نہ سمجھا جائے, اس کو جنرل الیکشن نہ سمجھا جائے. اس کو اگر بلدیات کے طور پہ آپ دیکھیں گے تو پورا سندھ علیحدہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کراچی کو بالکل علیحدہ سے دیکھ سکتے ہیں. کراچی میں اتنے ضلع اور اتنی یونین کونسلز ہیں, اور ایک ایک یونین کونسل کو دیکھنا, اس کا ایک ایک ووٹ ان کے پولنگ ایجنٹ سے سائن کرانا, اس کو کمپیوٹرائز کرنا, اس کو جمع کرنا, جمع تفریق کرنا, یہ ایک بڑا کام ہے. کراچی کو بلدیاتی الیکشن جس نے کرا کے دیکھے وہ جانتے ہیں ان کو. اور صبح آپ نے دیکھا کہ وہاں کا جو الیکشن کمشنر تھا سندھ کا, وہ بھی یہ کہہ رہا تھا, اس نے ایک ایک ڈیٹیل بتائی کہ یہ ہم کام کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. لیکن وہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ پولنگ ایجنٹس تمام کے سائن ہوں گے, ہم اس کو ثابت کر سکیں گے کہ کہیں پہ کوئی دھاندلی اس طرح کی بات نہیں ہوئی. ڈیلے کی وجہ وہاں کے سسٹم, وہاں کی تھکنس, وہاں پہ کمپلیکیٹڈ جو سسٹم ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, لیکن کسی 2 نمبری بے ایمانی اور اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا. کمپیریٹیولی آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن بہت اچھا کام کر رہا ہے. اگر ہم بالکل نیوٹرل ہو کے دیکھیں, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ سندھ ہو, چاہے وہ ابھی کے پی ہو, چاہے وہاں پہ الیکشنز ہوں گے, بائی الیکشنز ہوں گے, یا جنرل الیکشن صوبوں کے ہوں گے, ان کی ریپوٹیشن اچھی ہے. میں کہتا ہوں اس ریپوٹیشن کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, تاکہ آگے اس سے جو اگلا الیکشن کمیشنر, چیف الیکشن کمیشنر آئے, وہ ان سے بھی بہتر ہو, بہت اپنے آپ کو امپروو کرے. یہ ہم ہر چیز میں سے جو کیڑے نکالتے ہیں لوگ, وہاں پہ جو رویا جا رہا ہے وہ جماعت اسلامی کر رہی ہے. جماعت اسلامی, حافظ نعیم الرحمن ایک عرصے سے وہاں پہ اگر آپ دیکھیں کراچی میں پروٹیسٹ میں ہیں, وہ احتجاج کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کی سیاست ہی ان کو کراچی میں سے جتوائے گی. یقیناً ان کے احتجاج کا رنگ ہوا ہوگا اور سیٹیں بھی ان کو مل رہی ہیں, لیکن وہ الیکشن جو میئر ان کے ذہن میں تھا کہ ہم میئر بنیں گے, شاید وہ ان کا خواب پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس لیے انہوں نے گراؤنڈز بنانے شروع کر دیے کہ وہ دوبارہ احتجاج میں جائیں گے, ریزلٹ نہیں مانیں گے, جو کہ فینامینا کو بہت اچھا نہیں ہے. یہ فینامینا غلط ہے, اس کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے.
اس کے اوپر بات کروں گا کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں یقیناً آ جائیں گے نتائج بھی، سرکاری نتائج بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے، مگر عوام کا جو مسئلہ ہے وہ صاف پانی کی جو فراہمی ہے، جو ٹرانسپورٹ کا جو نظام ہے، جو رابطہ سڑکوں کی جو ایک بڑی سطح کے اوپر جو چیزیں ہیں، جو سڑکوں کی مرمت کا کام کہا جاتا ہے یا پھر نئی سڑکوں کی تعمیر کی بات کی جاتی ہے، یہ تو کراچی جیسے شہر کے ایک میجر فیکٹر ہیں۔ تو ان انتخابات سے کچھ شہریوں کی مشکلات کوئی ختم ہوں گی، کوئی میکنزم بنے گا؟ اگر بنا ہوا ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آج کے پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے۔ بریک میں جانے سے پہلے اس نقطے کے اوپر بات کی کہ کراچی اور حیدرآباد کے جو مشکلات ہیں، عوام کو جو نچلی سطح کی جو مشکلات ہیں، ان انتخابات سے یہ مشکلات کم ہوتی بھی نظر آئیں گی یا پھر جو نمائندگان ہیں جو منتخب ہوئے ہیں وہ اختیارات کا ہی رونا روئیں گے؟ نہیں، یقیناً انتخابات ہو رہے ہیں اور انتخابات ہونے چاہیے۔ اس کو میں کہتا ہوں بلدیاتی الیکشنز کو آئین کا حصہ بنانا چاہیے۔ ٹائم پہ یہ الیکشن ہونے چاہیے، جب بھی ان کا مدت ختم ہو الیکشن کرانے چاہیے۔ لوگوں کے جو لوکل نمائندے ہوتے ہیں، لوکل سطح کے نمائندے ہوتے ہیں، تو وہ یہی لوگ ہوتے ہیں۔ اس سے بڑا ریلیف ملتا ہے لوگوں کو، لوگوں کے کتھارسس، میں کہتا ہوں کام ہوں نہ ہوں، تھانے تحصیل میں کم از کم ان کا کونسلر، ان کا یونین کونسل کا چیئرمین ان کے ساتھ چل پڑتا ہے اور کہیں نہ کہیں جائز کام بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کو ایک کیتھارسس، ایک ریلیف مل جاتا ہے، ایک بات۔ اور سیکنڈ، آپ نے جو اس سے پہلے بریک سے پہلے کراچی والی بات کی، کراچی کے لیے ایک بڑی پلاننگ چاہیے، ایک بڑا سرجیکل آپریشن چاہیے، بہت بے ہنگم آبادی۔ اس کی وجہ یہ ہے چاروں صوبوں کے لوگ، کشمیر کو اس کے علاوہ، گلگت بلتستان اس کے علاوہ، چاروں صوبوں کے لوگ اتنا زیادہ آباد ہے وہاں پہ، بلوچستان پورے کا پورا وہاں پہ، سندھ پورے کا پورا وہاں پہ، مہاجر فیکٹر وہاں پہ، بہاری فیکٹر وہاں پہ، بلوچ فیکٹر وہاں پہ، پٹھان فیکٹر بے پناہ، اس میں پنجابی اس سے پہلے وہاں پہ موجود تھا، سرائکی وہاں پہ موجود تھا۔ یہ اتنا بڑا فیکٹر، اتنا بڑا بے ہنگم شہر ہوگا، اس کو پلان آؤٹ کرنا چاہیے، اس کی پلاننگ ہونی چاہیے۔ آبادی بہت بڑھ گئی ہے اور یہ مراد علی شاہ کر سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو چیف منسٹر ہیں، انجینئر ہیں، قابل ہیں، آنیسٹ ہیں، اچھی ریپوٹیشن ہے، اور ان کی کیبنٹ بھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، 99% وہ لوگ ہیں جو انتہائی انٹیگریٹی، کریکٹر اور کنڈکٹ والے لوگ ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ایک بڑا، اور اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ان کی اپنی ہے، یعنی اس سے اچھی ان کی فیوریبل فیڈرل گورنمنٹ نہیں آ سکتی دوبارہ، وہ ان کو فیور کرے گی۔ کراچی کے مسئلے حل کرنے کے لیے ایک بڑا پلان بنائیں، ایک بڑے چارٹ پہ چیزیں بنائیں اور ان پہ عمل کریں، پیسے لیں، چاہے سی پیک کا حصہ بنائیں، چاہے سی پیک کے بغیر کر سکیں، چاہے کہیں سے امداد لیں، اس کے بغیر ادروائز یہ کراچی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے، جیسے لاہور ہوتا جا رہا ہے، جیسے اسلام آباد میں بڑے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ یہ ان کی جو بھی پلاننگ آپ کریں، اس پہ بالکل لا اینڈ آرڈر اگر ٹھیک کرنا ہے، ڈیولپمنٹ کرنی ہے، ہاسپٹلز کے کام کرنے ہیں، ہیلتھ کے کام کرنے ہیں، ایجوکیشن کے کرنے ہیں، شہر کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، ان کو کوئی فیسلٹیز دینی ہیں، تو اس کے لیے بڑا پلان، اور یقیناً موجودہ وزیر اعلیٰ اس قابل ہیں کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ اس بلدیاتی الیکشن میں اگر پیپلز پارٹی کا میئر وہاں پہ آ گیا تو آپ یقین کریں، اگر ایسا نہ کیا پیپلز پارٹی نے تو بہت زیادتی ہوگی۔ پیپلز پارٹی اپنے ساتھ بھی زیادتی کرے گی، کراچی کے ساتھ بھی زیادتی کرے گی۔ ان کو کرنا چاہیے اور کر کے دکھانا چاہیے کہ ہم کام بھی کر سکتے ہیں، دیہات میں نہیں، اندرون سندھ میں نہیں، شہروں میں بھی کام کر سکتے ہیں۔ وقت نہیں ہے کیونکہ دوسرے موضوعات کے اوپر بھی بات کرنی ہے۔ اس کے اوپر ضرور ایک بات یہ کرنی چاہیے تھی کہ پی ٹی آئی فیکٹر، جس طرح سے پی ٹی آئی نے ایک نیریٹو بنایا اور بڑے کانفیڈنس میں تھے، یقیناً سارے دعوے تو کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جیت ہوگی، مگر پیپلز پارٹی ان بلدیاتی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس طرح سے مارجن حاصل نہیں کر سکی ہے جتنا ان کو کانفیڈنس بھی تھا، جتنے ان کے تجزیے بھی تھے۔ یقیناً جب شکست ہو جاتی ہے تو پھر دھاندلی کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ کیا جو خان صاحب نے سندھ سے متعلق جو اعلانات بالخصوص کراچی سے متعلق کیے تھے ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، لوگ مایوس سے؟ پی ٹی آئی سے اگر مختصر آپ جواب دینا چاہیں پھر میں آگے بڑھوں گا دوسرے موضوع پہ جانا۔ سنجیدہ قسم کی لیڈرشپ سندھ کی پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے، سنجیدہ قسم کی پولیٹیکل لیڈرشپ، قد آور لیڈرشپ، سوچ بچار والی لیڈرشپ وہاں پہ سندھ میں اگر آپ شخصیات کو ون بائی ون ان کو انالائز کرنا شروع کریں تو کوئی ایسی بڑی ٹاورنگ شخصیت، ایسی پولیٹیکلی، میں ان پولیٹیکل ٹرمز کہہ رہا ہوں کہ بڑے فیوڈل کے طور پہ نہیں کہہ رہا، بڑے آدمی کے طور پہ نہیں کہہ رہا،
پولیٹیکل ویژن کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بالکل چھوکروں والی بات ہے، بالکل لونڈو، جس کو آپ کو یہ ٹرم استعمال نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ وہاں پہ حالات اتنے اچھے ان کے نتائج کی لیڈرشپ ذمہ دار پی ٹی آئی کی اس طرح کی قیادت نہیں ہے کہ جیسے کہ ہونی چاہیے تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا مین فیکٹر ہے. یہ بڑا فیکٹر جو ہے وہ سندھ کے پاس کوئی بڑی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہیں ہے. اگر پولیٹیکل ویژن والی لیڈرشپ ہوتی تو رزلٹ آج بھی اس سے بہتر ہو سکتے تھے یقیناً. گو کہ وہ نہ جیتتے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ کراچی حیدرآباد سے جتایا گیا. پاکستان مسلم لیگ نون نے فیصلہ کر لیا کہ پنجاب تک ہی رہنا ہے. نون کو دیکھیں ابھی پی ڈی ایم کی حکومت ہے. سندھ تو فورگو کر دیا. پی ٹی آئی نے ٹرائی کیا لیکن وہ نہیں کر سکی. اور نون نے تو بالکل ایک کنسیشن دے دیا ہے پیپلز پارٹی کو. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی ایک کنسیشن دیا ہوا ہے نون کو پنجاب کے اندر. یہ کنسیشن کو اتنے اچھے نہیں ہوتے. پارٹیوں کو ایک پاکٹ کے طور پہ لمیٹڈ نہیں ہونا چاہیے. نیشنل پارٹیز کو نیشن کے طور پہ اس چیزوں کو دیکھنا چاہیے. پوری سٹیٹ پورے ملک میں ہونا چاہیے. ملک کے چپے چپے میں ان کے ورکرز، ان کی سیٹیں کہیں نہ کہیں سے نکلنی چاہیے. ان کی وہاں پہ ریپریزنٹیشن. اور فی الحال اگر بات کی جائے جو پاکستان تحریک انصاف دعویٰ کرتی ہے، یقیناً اس میں صداقت بھی ہے کہ ملک کے جس بھی کونے میں اگر الیکشن ہو تو وہاں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ موجود ہیں. چاہے وہ سندھ کی بات ہو، کراچی شہر کی اگر بات کی جائے، پنجاب میں ان کی حکومت رہی، کے پی میں ان کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں ہے، جی بی میں ہے، یعنی پورے ملک بھر میں ان کے نمائندگان تو موجود ہیں. کہ اگر نون لیگ کی بات کریں تو اگر کے پی سائڈ پر بھی بلدیاتی انتخابات ہوں یا ضمنی انتخابات ہوں تو ہمیں اس طرح سے ان کا ایک حصہ نظر نہیں آتا ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. اور سندھ کے اندر تو بالکل ہمیں نظر نہیں آتا. تو زیادہ تر پنجاب کے اندر ہی ہمیں نظر آتا ہے. یقیناً آزاد کشمیر جی بی میں ہے، مگر زیادہ ہمیں جس طرح پنجاب میں نظر آتا ہے ایسا ملک کے دیگر حصوں میں نون لیگ کا فیکٹر جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. یہ نون لیگ کی قیادت کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی جماعت کو کیوں ایک صوبے تک محدود کر لیا ہے. بات کریں گے بیگ صاحب پنجاب کی جو سیاسی صورتحال ہے اور کے پی کی بھی منگل کو اسمبلی تحلیل کرنے جا رہی ہے. کے پی حکومت بھی عمران خان صاحب کی طرف سے ہدایات اپنی جماعت کو دے دی گئی ہیں. پنجاب کی طرف سے نگراں سیٹ اپ کے جو نام سامنے آئے ہیں ان ناموں کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ جو پنجاب کا جو ایک مسلسل آئینی اور عدم استحکام کا شکار رہا ہے، اب کوئی ہم دیکھیں گے استحکام آئے گا یا یہ صورتحال ایسے ہی رہے گی؟ اچھا، آپ کے سوال سے پہلے ایک چیز اپنے ناظرین کے لیے جو سنتے رہے، پہلے دن سے میں کہتا رہا ہوں، آپ کے اسی پروگرام میں بار بار میں نے کہا پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، لیکن پنجاب اسمبلی الٹیمیٹلی ٹوٹ گئی. اس کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ انالیسس غلط ثابت ہوا، لیکن ہر چیز کی ریزنز اور بیک گراؤنڈ اور پولیٹیکل لاجک ہوتی ہے. دیکھیں، ارینجمنٹ یہ تھا چودھری پرویز الہی اور پی ڈی ایم کے درمیان کہ پی ڈی ایم سیریس اٹیمپٹ نہیں کرے گی چودھری کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کی. وہ ان کو ہٹانے کی کوشش نہیں کرے گی. وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے، چاہے ووٹ آف کانفیڈنس ہو چاہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو، اور وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ اسمبلی نہیں توڑیں گے. عمران خان صاحب چاہے ناراض ہوں، چاہے علیحدہ ہوں، چاہے جو مرضی ہو. یہ ارینجمنٹ تھا. لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا کہ نون نے سیریس اٹیمپٹ کی یا پی ڈی ایم نے ایک سنجیدہ کوشش کی چودھری کو ہٹانے کی. چودھری صاحب کے لوگوں نے ان کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی. انہوں نے ملک احمد خان کو وزیر اعلیٰ نامینیٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے. ایم پی ایس توڑے گئے، کہیں پہ پیسوں کی بات ہوئی، کہیں پہ انفلوئنس کی بات ہوئی. جب چودھری پرویز الہی کو یہ لگا کہ یہ تو بالکل ہی مجھے ہٹانے کے لیے 100% تیار ہو گئے، تو چودھری پرویز الہی کے پاس راستہ کوئی نہیں تھا. 10 سیٹوں کے ساتھ وہ زندہ ہیں، سروائیو کر رہے ہیں. ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ دوسری سائڈ پہ چلے جائیں. وہ الٹیمیٹلی انہوں نے وہی کیا اپنی سروائیور کے لیے. وہ عمران خان صاحب کے ساتھ چلے گئے. ان کے کہنے پہ اسمبلی مجبوراً توڑ دی. اس کی جو وجہ بنے وہ نون بنی یا پی ڈی ایم بنی، اس کی وجہ چودھری خود نہیں بنے، ادروائز یہ اسمبلی نہیں ٹوٹنی تھی. ایک بات. سیکنڈ، آپ نے وہاں پہ سوال کیا کہ جو نگران نام آ رہے ہیں، نگران دیکھیں اب اچھے نام ہوں گے سارے کے سارے، بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، لیکن ناصر کھوسا صاحب کا جو نام آ رہا ہے اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی اگر نام انیشیٹ کر رہی ہے، چاہے وہ کاف. دونوں سائڈ سے آ گیا ہے. نون لیگ بھی اسی نام کے اوپر غور کر رہی ہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے تو نام آ گیا ہے نا ان کا. ایک 3 ناموں میں سے ایک نام ان کا. ایک ایسی شخصیت جس کو آپ وہاں پہ کیئر ٹیکر کے طور پہ لے سکتے ہیں بغیر خوف کے. ایک بات، انٹیگریٹی والے بندے، ایماندار آدمی، اپنی بالکل زگ زیگ کرنے والا نہیں ہے، بالکل ٹریک پہ چلنے والی شخصیت ہیں. ایک بات ہو گئی.
اور سیکنڈ ایک اور چیز ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جب الیکشنز ہوں گے تو اس کے بعد کسی نے ہارنا جیتنا بھی ہے، اس کے بعد تاکہ دھاندلی کے الزامات ایک ایسی شخصیت کو سامنے لایا جائے۔ تیسری ایک اور چیز ہے، پی ٹی آئی کسی بھی قیمت پہ چاہتی ہے کہ یہ چیف الیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن تک یہ بات نہ جائے، اس سے پہلے ہماری سطح پہ یہ حل ہو جائے۔ اگر وہ سمجھتے یہ ہیں، ممکن ہے ایسا نہ ہو، الیکشن کمیشن تک گیا تو ممکن ہے انہی ناموں میں سے انتہائی بائسڈ آدمی کو نامینیٹ کر دیں تو وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ یہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ یہاں پہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بائسڈ ہے۔ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ خدشے کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس ذرائع کے مطابق خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب جائے، سیاسی جماعتیں ہیں وہ خود ہی ناموں کے پر اتفاق کر لیں یا جو پارلیمانی جو ٹیم بنے گی اسی میں اتفاق ہو جائے، معاملہ تیسرے سٹیپ جو الیکشن کمیشن کا ہے اس جانب نہ جائیں۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں پنجاب کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، جو پنجاب کا جو عدم استحکام ہے یہ استحکام میں تبدیل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ نگراں سیٹ اپ کے لیے باتیں اور تجاویز سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں۔ بیگ صاحب، یہ اگر ہم بات کریں پرویز الہی کے فیکٹر کے اوپر جو انہوں نے اسمبلی تحلیل کی ہے، جو سمری بھیجی ہے، اس سے پہلے باتیں ہو رہی تھیں سیٹس ایڈجسٹمنٹ کے لیے تقریباً 45 سیٹیں جو ہے وہ مانگی جا رہی تھیں، تو یہ فارمولہ طے پایا تھا، اس کے بعد کوئی تحلیل ہوئی ہے یا ایک دم سے پی ٹی آئی پریشر تھا اور پرویز الہی صاحب کو کرنا پڑا؟ نہیں دیکھیں نا، وہ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہوتی رہیں، وہ اس وقت تک تھا جب پرویز الہی اسمبلی نہیں توڑنا چاہ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پی ڈی ایم میرے خلاف ہو گئی اور میرے پاس کچھ رہا نہیں سوائے اس کے کہ میں عمران خان صاحب کی جولی میں چلا جاؤں، تو اب ان کے پاس وہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ والا مسئلہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چودھری اب جائیں گے مرجر کی طرف، وہ پی ٹی آئی کا حصہ بنیں گے اور عمران خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں۔ دیکھیں، اگر وہ مرجر کے پہ جائیں گے، پی ٹی آئی کا حصہ بنیں گے تو ان کے لیے آسانیاں، اپنے لوگوں کو بھی جتوا سکیں گے، اپنا گروپ بھی درمیان میں مضبوط رکھ سکیں گے۔ لاہور میں ان کا ایک گڑھ بن چکا ہے، اس کو کوشش کریں گے اگر پی ٹی آئی جیت گئی تو وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح سے خان صاحب بار بار تعریفیں کر رہے ہیں چودھری صاحب کی، ان کے خاص طور پہ بیٹے کی مونس الہی کی، تو ان کا اس وقت نمبر 1 شاہ محمود وغیرہ باقی فیکٹر سے آگے چلا گیا ہوا ہے۔ ایک بات۔ سیکنڈ، ایک اور چیز ہے، خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بہت دور چلے گئے ہیں، ان کے کوئی ڈائلاگ نہیں ہو رہا، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، ان کو خوف یہ ہے کہ میں ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتا ہوں، وہ کہیں نہ کہیں راستہ نکالنا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چودھری ہی واحد لوگ ہیں جن کی وجہ سے میرا کوئی راستہ نکل سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کا، مذاکرات کا، کہیں نہ کہیں منیمم لیول پہ میرا کمپرومائز وہ کرا سکتے ہیں۔ یہ خان صاحب کی سوچ ہو سکتی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کاف لیگ چاہیے، کاف لیگ کو اس حد تک پی ٹی آئی نہیں چاہیے؟ کاف لیگ کو بھی چاہیے۔ دیکھیں، کاف لیگ کا ووٹ بینک نہیں ہے، ووٹ بینک خان صاحب کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں مگر رابطے کاف لیگ کے ایک دوسرے کی ضرورت بن رہے ہیں۔ چودھریوں کی ون ون پوزیشن چلی گئی ہے، چودھری وزیر اعلیٰ بھی رہے اور آگے بھی اہمیت اختیار کرنے جا رہے ہیں، چونکہ پنجاب میں یا پنجاب سے باہر کوئی ایسی شخصیت نہیں رہی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا بریک تھرو کرا سکے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چودھری واحد لوگ ہیں جن کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت آنریبل تعلق ہے، بہت اچھا تعلق ہے۔ یہ ضم ہو جائے گی کاف لیگ یا اپنی پہچان رکھے گی؟ میرے خیال میں مونس الہی یہی چاہ رہا ہے کہ ہم ضم ہو جائیں، اور ضم ہونے میں ہمارا فائدہ ہے، علیحدہ ہونے میں شاید آگے جا کے ہمیں تکلیف ہو، ہمیں مسائل کا شکار۔ بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار ابراہیم بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔